अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला सहबिहिम व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कज़ालिका नुसर्रिफुल आयात व कज़ालिका और इसी तरह नुसर्रिफु हम फेर फेर कर बयान करते हैं अल आयात आयात को। और इसी तरह हम आयात को फेर फेर कर बयान करते हैं वलियकूलू दरस्ता और ताकि वो कहें तूने पढ़ा है, तूने कहीं से सीख लिया है। वलिनुबय्यिनहू और ताकि हम इसे वाज़ेह कर दें लिकौम यअलमून ऐसी कौम के लिए जो जानते हैं। और इसी तरह हम आयात को फेर फेर कर बयान करते हैं और ताकि वो कहें तूने पढ़ा है, और ताकि हम उसे उन लोगों के लिए वाज़ेह कर दें जो जानते हैं। अब इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दलाइल को बयान किया है। यानी जो कुरान मजीद का उसलूब मुख्तलिफ है, कभी वहाँ पे खुशखबरी है, कभी तंबीह है, कभी क़यामत की बात है, कभी जन्नत की बात है, कभी जहन्नम की बात है। तो ये मुख्तलिफ अंदाज जो अल्लाह कहता है हमने इख्तियार किए हैं। इसका माना ये है कि जो जानने वाली इल्म रखने वाली कौम है वो तो इससे अ, सबक सीखेगी और इस कुरान पर ईमान लाएगी। लेकिन वो लोग जो इस पर ईमान नहीं लाते, वो क्या कहेंगे कि ए नबी, आपने तो इस कुरान को कहीं और से सीख लिया है। ये है माना वली यकूलू दरस्ता, ताकि वो कहें कि तूने सीख लिया है। तो काफिर तो कहते थे ये, यानी काफिर ये बात वाज़े तौर पर कहते थे कि आपने ये कुरान कहीं से सीखा है, कोई बशर आपको सिखा के जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि हमने ये जो कुरान मजीद में मुख्तलिफ तरीकों से एक ही तरह के अहकामात को बार बार रिपीट किया है, तो इसके ऊपर आजमाइश है। आजमाइश इस तरह से कि काफिर ये कहेंगे कि आपने कहीं से सीखा है, और जो इल्म वाले हैं या साहिब इल्म व फजल हैं, अल्लाह के दीन वाले, वो ये कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो वजाहत के लिए है। यानी आप समझ रहे होंगे कि बार बार कुरान मजीद में मुख्तलिफ अहकामात रिवाइज होते हैं। जैसे अकीदा आखिरत है, उसको बहुत ज़्यादा अंदाज में बहुत मर्तबा अल्लाह ताला ने रिवाइज करके बयान किया है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ मुख्तलिफ अंदाज में जब रिपीट होती है तो वो फिर दिल में रासिख हो जाती है। तो इल्म वाले और मोमिनीन का अकीदा तो ये है कि अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में अहकामात को फेर फेर के बयान किया है, इसके पीछे हिकमत यह है कि वो अहकामात हमें याद हो जाए और हमारे दिल में वो रासिख हो जाए। लेकिन काफिर क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से सीखा हुआ है। तो इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है इत्तबि मा ऊहिया इलैका मिन रब्बिक, ए नबी आप उस चीज की पैरवी करें जो आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से वही किया गया है। ये जो वही आपकी तरफ नाजिल हो रही है, आप उसको फॉलो करते जाए। ला इलाहा इल्ला हुआ, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वअरिज अनिल मुशरिकीन, और मुशरिकों से एराज कीजिए, किनारा कीजिए। उस चीज की पैरवी कीजिए जो आपकी तरफ आपके रब की जानिब से वही की गई है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मुशरिकों से एराज कीजिए। तो मुशरिक तो बात करेंगे जब उन्होंने इस कुरान को मानना नहीं है और वो इस कुरान को अपने बातिल अकायद के ऊपर ज़रबे कारी महसूस करते हैं। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो आपकी बात मान लें या इस कुरान को सच्चा तस्लीम कर लें? बिल्कुल भी नहीं करेंगे वो। तो ए नबी, आप अपना मिशन ना भूलें, अपना काम ना छोड़ें, आप चलते जाएं।
آپ کا ٹریک کیا ہے، آپ کا رستہ کیا ہے، وہی کا رستہ جو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، جو ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، جو آپ کے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے، بس اسی کو فالو کرتے جائیں۔ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، اس عقیدے کو پختہ کر لیں۔ اور تیسرا کام یہ کریں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے اعراض کریں۔ اعراض کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو دعوت حق دینا چھوڑ دیں۔ یعنی آج بھی اگر جاہل سے اعراض کرنے کی بات ہے، رحمان کے بندے جو ہیں وہ جب کوئی جاہل ان سے ملتا ہے تو قالوا سلام، سلام کیا دیتے ہیں۔ یا پھر کوئی اسلام کو فالو نہ کرنے والا، یا ارکان اسلام کی پابندی نہ کرنے والا، یا شریعت کے اندر سے کوئی نہ کوئی نقص نکالنے والا شخص ہے، تو اس سے اعراض آج بھی کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ اعراض کیسے ہوگا؟ اعراض کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دعوت دین دینا چھوڑ دیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ اس کو دعوت دین پہنچاتے رہیں، لیکن آپ ان کی تکالیف پر صبر کریں، آپ ان کی تکالیف کو سیریس نہ لیں۔ ہاں، اس انداز میں تو سیریس لیا جا سکتا ہے کہ اس پر اللہ نے ہمیں اجر دینا ہے، لیکن اس انداز میں کہ ان کا غم آپ کو کھا جائے اور اتنے آپ غمگین ہو جائیں کہ اپنی صحت کھو بیٹھیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، آپ کا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا ہوا۔ تو پھر ان کی طرف سے آنے والی پریشانیاں، تکالیف، مصائب، ان کو اس انداز میں سہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کے لیے اجر لکھا ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شریک نہ بناتے، اور اگر اللہ چاہتا ما اشرکو، تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، یعنی شریک نہ بناتے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے اے نبی آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان پر کوئی نگہبان ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شریک نہ بناتے، اور ہم نے اے نبی آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا، اور نہ ہی آپ ان پر کوئی نگہبان ہے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ اس بات کو لے کر پریشان نہ ہوں کہ یہ کافر کیوں بن گئے، اسی طرح اسلام مسلمان کیوں نہیں ہوئے، اور کفر کی حالت میں اگر یہ مر گئے۔ ہاں، ایک طرح سے نبی فکر مند ہوتا ہے اپنی امت دعویٰ کے لیے بھی، امت مستجابہ کے لیے بھی، لیکن یہ فکر مندی آپ کو نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو اختیار دے دیا ہے، نیکی کا بھی، بدی کا بھی، سیدھے رستے کو اختیار کرنے کا، برے رستے پہ چلنے کا، یہ اختیار ان کی آزمائش کے لیے ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو فرشتے بنا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا، اور اس کی جبلت میں نیکی اور بدی دونوں چیزیں رکھ دی ہیں۔ تو اب یہ اگر نیکی اختیار نہیں کرتے، گناہ کو اختیار کرتے ہیں، یا اسلام کو اختیار نہیں کرتے، کفر کو اختیار کرتے ہیں، تو آپ ان کے اوپر نگران نہیں ہیں، آپ ان کے اوپر کوئی محافظ نہیں ہے یا نگہبان نہیں ہے کہ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا نا، لست علیہم بمسیطر۔ تو یہ کافر اپنے کفر پہ لگے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو دعوت دیں۔ اگر یہ آپ کی دعوت میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں تو ان کے خلاف جہاد کریں، پھر تلوار اٹھائیں، لیکن ان کے کفر کو لے کر اتنے پریشان نہ ہوں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ تو یہ ان کا جو شرک ہے وہ اللہ کی مشیت، یعنی ارادہ کونیہ کے تحت ہے۔ آپ دیکھیں نا، دنیا میں کوئی شخص بھی، جب یہ پچھلی کلاس میں بھی ہم نے چیزیں ڈسکس کی تھی، کوئی شخص بھی اللہ کو بائی پاس کر کے کفر یا شرک نہیں کر سکتا۔ یہ قتل و غارت گری، یہ زنا کاریاں، یہ دنیا میں بدکاریاں، اللہ کا مقابلہ کر کے کوئی شخص اگر کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نکل کے پھر یہ کام کرتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ کی ارادہ کونیہ کے تحت رہتے ہوئے جو اللہ نے آزمائش سے انسان کو دوچار کیا ہوا ہے، اس آزمائش پر یہ پورا نہیں اترتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، یعنی اللہ ان کو فرشتے بنا دیتا، اللہ ان سے استعداد چھین لیتا،
پر اللہ کی یہ حکمت کے خلاف ہے. اللہ تو ان کو آزمانا چاہتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے تو یہ پورا زندگی کا اور موت کا جو نظام ہے اس کو نافذ کیا، اس کو لانچ کیا تاکہ وہ آزمائے کہ کون اچھے کام کرتا ہے کون برے کام کرتا ہے. تو یہ پھر اس کی حکمت کے خلاف تھی بات کہ اگر اللہ تعالیٰ ان سے استعداد چھین لیتا تو آپ ان پر کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی نگہبان نہیں ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. وَلَا تَسُبُّوا، اور نہ تم گالی دو الذین ان لوگوں کو یدعون من دون اللہ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، یعنی ان کے معبودان باطلہ کو تم گالی نہ دو. فیسب اللہ عدوا بغیر علم، پس وہ زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم کے اللہ کو گالی دیں گے. کذالک، اسی طرح، زینا، ہم نے مزین کر دیا، لکل امت عملہم، ہر گروہ کے لیے، ہر امت کے لیے ان کا عمل. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان کا لوٹنا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون، تو وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، پس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر، یعنی بغیر علم کے، نادانی میں گالی دے دیں گے اللہ کو. اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان کا لوٹنا ہے تو وہ انہیں بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے. اب اس آیہ مبارکہ میں ایک قاعدہ بھی ہمیں سمجھ آیا. وہ قاعدہ کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، کہ اگر آپ کی نیکی بعد میں کسی بڑے گناہ کا سبب بنے تو وہ نیکی نہ کریں. ایک ہے فرائض، فرائض تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں نا. ایک ہے کوئی جائز کام، ٹھیک ہے. اگر جائز کام کسی بڑی خرابی کا ذریعہ بن رہا ہو تو وہ جائز کام بھی چھوڑ دینا چاہیے. جیسے اب معبودان باطلہ کو برا بلا کہنا یہ جائز ہے، لیکن جب ہم کسی کو اس کے سامنے اس کے معبود کو کریٹیسائز کریں گے اس انداز میں کہ گالی بن جائے تو وہ پھر زیادتی کرتے ہوئے بدلے میں گالی دے گا. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ منع کر دیا کہ اس کو نہیں اندازہ ہوگا کہ یہ کس ذات کو، کس ہستی کو گالی دینے لگا ہے، تو اس لیے تم بھی گالی نہ دو، ان کے معبودان باطلہ کو برا بلا نہ کہو. ہاں، دلائل کے ساتھ سمجھاؤ کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی نفع کا مالک نہیں ہے، نقصان کا مالک نہیں ہے، ہر چیز پر قادر اللہ کی ذات ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اسی طرح پتہ بھی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر نہیں گر سکتا. توحید کے دلائل اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتاؤ، لیکن ان کے معبودوں کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ زیادتی کرتے ہوئے پھر اللہ کو گالی دیں گے. اب دیکھیں اسی طرح حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ماں باپ کو گالی دینے سے منع کیا، کیونکہ جب وہ کوئی شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ بدلے میں اس کے ماں باپ کو گالی دے گا. تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چونکہ سبب بنے گا اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا، تو ایسے ہی جیسے اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی. تو اس لیے یہ اصول و ضوابط شریعت سکھاتی ہے تاکہ اللہ رب العزت کی گستاخی نہ ہو، خالق کائنات کی توہین اور اہانت نہ ہو. اگرچہ معبودان باطلہ جب ہیں ہی باطل اور اللہ کے مقابلے میں ہیں، اور اسی طرح لوگ ان کو اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں، تو ان کو جتنا بھی کریٹیسائز کیا جائے کم ہے، پر گالی نہیں دینی. کیونکہ جب گالی انسان دیتا ہے تو اس کو غصہ آئے گا، جب غصہ آئے گا تو وہ بدلے میں گالی دے گا، تو یہ پھر اللہ رب العزت کو گالی دے دی جائے گی. تو یہ سد ذریعہ کے طور پر جائز کام کو بھی روک دیا. پھر فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے اس کا عمل مزین کر دیا ہے، جو جہاں لگا وہ لگا ہوا ہے. جیسے ہم نے سورہ المؤمنون کی آیت یہاں پہ کوٹ کی تھی، کل حزب بما لدیہم فارحون، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس موجود ہے اس کو لے کے خوش ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ دلائل ہیں.
اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ مسلک ہے، ہمارا یہ اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے یہ دلائل ہیں، اور پھر احادیث کو توڑ مڑوڑ کے اس کی طرف پھیر لینا اور اسی پر خوش رہنا، تو ہر ایک کے لیے یہ چیزیں مزین ہو گئی ہیں۔ تو یعنی وہ اپنے کام کو ہی اچھا سمجھتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اپنی ہی بات کو ڈیفینڈ کرتا ہے چاہے اس نے بری بات ہی کیوں نہ کہہ دی ہو۔ بعض لوگ ایسے ہیں نا کہ جو ان کی زبان جو عدل سے ہٹتے ہیں، جو انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، وہ ایسے ہی کرتے ہیں پھر کہ ان کی زبان سے کوئی بات نکلی، پھر اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے وہ اور لاکھ بہانے اور جھوٹ بولیں گے، لیکن اپنی بات سے رجوع نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دینا۔ اور اگر کسی کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو تو پھر وہ گناہ کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جاتا ہے۔ اگر اس نے اپنے اسکول آف تھاٹ کی اینک نہ لگائی ہو، پھر وہ براہ راست قرآن کو اسٹڈی کرے، براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو دیکھے، تو وہ راہ ہدایت پر آ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم الی ربہم مرجعہم، اگر یہ دنیا میں باز نہ آئے اور اسی طرح اپنے زعم میں مبتلا ہو کے چلے گئے، تو لوٹنا تو اپنے رب کی طرف ہے، پھر ہم بتائیں گے جو یہ عمل کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وَأَقْسَمُوا اور انہوں نے قسم کھائی، باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے، اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی، لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ بے شک اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو وہ اس پر ضرور ہی ایمان لائیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے بے شک نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، وَمَا يُشْعِرُكُمْ اور تمہیں کیا چیز معلوم کرواتی ہے، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ کہ جب وہ نشانیاں آئیں گی، لا یؤمنون تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ یقیناً اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو اس پر ضرور ایمان لائیں گے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا چیز معلوم کرواتی ہے کہ وہ نشانیاں جب آئیں گی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اصل میں یہاں پہ ایک بات بہت سمجھنے کے لائق ہے، معجزہ اور کرامت، اس کا ظہور۔ جب بھی کوئی خلاف عادت یا خرق عادت کام ہو نبی کے اوپر تو یہ معجزہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی خلاف معمول کام ہو غیر نبی پر، اولیاء اللہ میں سے کسی پر، تو یہ کرامت ہوتی، خلاف معمول۔ تو ہم دونوں کو مانتے ہیں، معجزات کو بھی مانتے ہیں، کرامات کو بھی مانتے ہیں، لیکن ایک ضابطہ ہے ساتھ۔ وہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ معجزہ اور کرامت، معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ یعنی از خود نبی معجزات کا ظہور نہیں کر سکتے، از خود کوئی ولی کرامت نہیں دکھا سکتا۔ اب دیکھیں نا، اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں یہی بات تو سمجھائی ہے کہ یہ پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ جب کوئی نشانی آئے گی، جیسے کوہ صفا جو ہے اس کو سونے کا بنا دیا جائے، یہ ایک مطالبہ تھا ان کا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس کو پہاڑی کو سونے کا بنا کے دکھائیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے کہیں کہ انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، میں اپنی مرضی سے کسی معجزاتی فینومنا کا اظہار نہیں کر سکتا، کوئی بھی معجزہ ظاہر کرنا میرے اختیار میں، میرے بس میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب اجازت ہوتی ہے، جتنی اجازت ہوتی ہے، جو معجزہ نازل ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، میں تو دعا کر سکتا ہوں، میں تو مانگ سکتا ہوں۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزاتی زندگی کی حیثیت یہ ہے کہ وہ بھی از خود ظاہر نہیں کر سکتے، اور بعض معجزہ مانگنے پر بھی اللہ نبی کو نہیں دیتے، تو پھر یہ جو ہمارے آج کے دور کے مختلف لوگ ہیں شعبدہ باز قسم کے، جن کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ کرامت ظاہر کرتا ہے، یہ خود ظاہر کرتا ہے، وہ یہ کر دیتا ہے، وہ فلاں کر دیتا ہے، تو
تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے عقیدے پر. نبی کے اختیار میں تو معجزہ ہے نہیں، ولی کے اختیار میں کرامت کیسے ہوگی؟ اور پھر معاذ اللہ اولیاء کو ایسے ایسے مرتبوں پہ فائز کرنا، الیاذ باللہ. اللہ کے اختیارات ان کو دے دینا، ڈیلیور کرنا، سونپ دینا. جیسے ہم نے یہاں بات کی تھی کہ ملک الموت سے روح واپس لے لینا اپنے کسی مرید کی. یعنی کس قدر یہ آپ یوں سمجھ لیں عقیدے کی خرابی ہے اور اللہ کی بغاوت ہے کہ اللہ کے نظام کو چیلنج کرنا صرف اس لیے کہ میرے کسی ولی کی عزت میں اضافہ ہو جائے، اس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دینا، اللہ کے نظاموں سے ٹکرا دینا. قبر میں جا کے منکر نکیر جب سوال کرنے آئے تو اس کا ہاتھ پکڑ لینا اور ان سے کہنا بھائی یہ تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے. تو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کو سمجھا دیجئے کہ بات ماننی ہے مانو، نہیں ماننی نہ مانو، یہ تمہارے پاس اختیار ہے. تمہارے دل کے اوپر اللہ اپنی توحید کے دلائل کو کلک کرے گا، پھر جا کے تم اگر نہیں مانو گے تو تمہیں عذاب دے گا. تم قیامت والے دن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حجت پوری نہیں کی. کوئی نشانی آتی ہے تو لے لو، نہیں آتی تو تمہارے اوپر اتمام حجت ہو جائے گا. ہر چیز تو بول کے کہہ رہی ہے کہ اللہ کی ذات ہے، وہ اکیلی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. تو انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو اللہ کے پاس ہے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ نبی کہ جب نشانیاں آ بھی جائیں گی نا، پہلے بھی تو آئی ہیں نا نشانیاں، معجزات کا ظہور ہوا ہے، یہ اسراء و معراج کا واقعہ. پھر جب ان کے سوالات اور اللہ کے رسول کے سامنے اللہ نے بیت المقدس کو کر دیا، یہ پوچھی جاتے تھے وہ بتاتے جاتے تھے. پھر ایک ہی رات میں ساتوں آسمانوں کی سیر، جنت دیکھنا، جہنم دیکھنا، واپس آنا، اور پھر چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یہ جو بھی جتنے بھی معجزات کا ظہور ہوا تو یہ پہلے ہوئے ہیں نا، تو یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اب مزید بھی ان کا جو مطالبہ ہے یہ صرف اپنے کفر کو چھپانے کے لیے اور اس کو طویل کرنے کے لیے یہ بہانے گھڑ رہے ہیں. تو جب دوبارہ کوئی نشانی آ بھی جائے گی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، وَنُقَلِّبُ، اور ہم پھیر دیں گے، أَفْئِدَتَهُمْ، ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے. كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وَنَذَرُهُمْ، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، بھٹکتے پھریں گے. اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسے وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور انہیں چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں گے. تو یعنی جو پہلے معجزات آئے ان معجزات کو دیکھنے کے بعد انہوں نے طنز کی، تنقیس کی، توہین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان معجزات کی بھی، تو یہ نہیں لے کے آئے ایمان. اب دوبارہ اگر کوئی نشانی آئے گی تو بھی ہم ان کے دلوں کو پھیر دیں گے، ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے. پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تو اب بھی نہیں لائیں گے، اور یہ اپنی سرکشی میں بھاگتے پھریں گے. اب دیکھیں نا فرعون کے پاس کتنے معجزے آئے، اور ہر معجزے کے اوپر کوئی نہ کوئی ہیلا بنا لیتا، کوئی بہانہ بنا لیتا. دیکھیں جب بہت بڑا مقابلہ ہوا جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ تم پھینکتے ہو یا میں پھینکوں، تو موسیٰ علیہ السلام کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم پھینکتے ہیں. انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ رسیاں سانپ بن گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن گیا اور ان سب کو نگل گیا. تو جادوگروں کو حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، ہمارا جادو تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو آنے والی چیز ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ معجزہ ہے. تو ان سب نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں علیہ السلام. تو فرعون نے یہاں بھی بہانے بنائے اور یہاں بھی کہا کہ نہیں نہیں یہ تو تمہارا بڑا تھا جو تمہیں جادو سکھاتا تھا. اب ساری چیزیں کلیئر ہیں، پتہ اس کو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی جادو نہیں سیکھا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے بڑے تھے. سب کچھ اور پتہ ہونے کے باوجود بھی اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد اس نے ایمان نہیں لایا.
تو اسی طرح جب دوبارہ معجزات آئیں گے تو مانگ تو رہے ہو کوئی بڑی نشانی آئے، جب دوبارہ آئے گی تو پھر کوئی بہانہ بنا لو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ جس کے بعد ہم یہ 7 پارے ہو گئے، دوسری جلد یہاں سے ہم کھولتے ہیں انشاءاللہ، 8واں پارہ شروع ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اب ان معجزات کی اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ یہ معجزات مانگتے ہیں نا، لیکن اگر اتنے بڑے بڑے معجزات بھی ظہور پذیر ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں، لو ولو اننا، اور اگر یقیناً ہم نزلنا الیہم الملائکہ، ان کی طرف ہم فرشتے اتار دیتے، وکلمہم الموتى، اور مردے ان سے بات کرتے، الموتى میت ان کی جمع، مردے ان سے کلام کرتے، وحشرنا علیہم کل شیء قبولا، اور ہم ہر چیز ان کے پاس سامنے لا کے جمع کر دیتے، ما کانوا لیؤمنوا، وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، ولیکن اکثرهم یجہلون، اور لیکن ان کے اکثر جہالت برتتے ہیں، جہالت سے کام لیتے ہیں۔ جہالت سے یا مراد اکھڑ پن ہے، یعنی سخت مزاجی ہے۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے، کتنی بڑی دلیل ہے اللہ کی، کتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی، فرشتے آئیں اور ان سے مردے گفتگو کرتے، مردے کھڑے ہو جائیں اور باتیں کرنا شروع ہو جائیں، اور ہم ہر چیز ان کے پاس جمع کر دیتے۔ تو ہر چیز سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ ان کے مطالبات ہیں، جو وہ مطالبات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے سارے مطالبات پورے کر دیتے، تو پھر بھی وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لاتے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور لیکن ان کے اکثر لوگ سخت مزاجی سے کام لیتے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، ہم نے بنا دیا، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عَدُوًّا، دشمن، شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو دشمن بنا دیا، یوحی بعضهم الی بعض، ان کا بعض بعض کی طرف وہی کرتا ہے، زخرف القول غرورا، ان کا بعض بعض کی طرف زخرف کہتے ہیں، یہ لکھا ملمہ کی ہوئی بات، ایک فنومنا ہے الیکٹرو پلیٹنگ کا، جیسے لوہے کے اوپر یا پیتل کے اوپر چاندی سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ انگوٹھی سونے کی ہے، اس کو ملمہ سازی کہتے ہیں، الیکٹرو پلیٹنگ کہتے ہیں۔ تو ملمہ کی ہوئی بات، زخرف القول غرورا، دھوکے کے ساتھ۔ تو اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو دشمن بنا دیا، ان کا بعض بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ تو یوں ہی کا معنی کیا ہے؟ دل میں ڈالنا، دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، پس چھوڑ انہیں اور جو وہ جھوٹ بناتے ہیں، جو وہ جھوٹ گڑتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دے، ان کو بھی چھوڑ دے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ یعنی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جس طرح انسانوں میں سے شیطانوں میں سے جن ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں میں سے بھی جن ہوتے ہیں، من الجنتی والناس، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی۔ تو سرکشی میں جو بہت پیش ہو وہ شیطان ہے، وہ جنوں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو۔ تو نبی کا مقابلہ کرنے والا وہ جن ہو تو وہ بھی شیطان، انسان ہو تو وہ بھی شیطان۔ ایک بات یہ سمجھ آئی۔ اسی طرح بعض لوگ انسانوں میں سے سرکش شیاطین کا کام کرتے ہیں، آپس میں دو بھائیوں کو لڑا دینا، چغلی کے ذریعے، نمیمت کے ذریعے، بیک بائٹنگ وغیرہ کرنا، اور لوگوں کے لیے برا سوچنا، دھوکہ دہی سے کام لینا، فراڈ کرنا، شیاطین والے اوصاف ان کے اندر۔ تو انسانوں میں سے بھی گویا کہ شیاطین ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو ہم نے دشمن بنا دیا،
اور وہ کرتے کیا ہیں؟ ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتے ہیں، یعنی مختلف ہیلے بہانے سکھاتے ہیں آخرت کو نہ ماننے کے لیے، یا پھر مکر و فریب، ٹھیک ہے، کوئی بھی نافرمانی کا جو رستہ ہے یا کوئی دروازہ ہے اس کو کھولنے کے لیے دھوکہ دینا۔ اب دیکھیں نا، شیطان نے سب سے پہلے جو ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام کو، ان کی اہلیہ حوا علیہ السلام کو جو دھوکہ دیا، قسمیں کھا کھا کے، اس نے قسمیں اٹھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بہت زیادہ تو اس طرح چیزوں کو غلط انداز میں دکھانا اور حقیقت کے خلاف دکھانا، اور لوگوں کو گناہ پر اکسانا، بھڑکانا، ٹھیک ہے، تو یہ کام یہ کرتے ہیں، انسانوں کے شیطان بھی کرتے ہیں، جنوں کے شیطان بھی کرتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ نان محرم عورت کو مزین کر کے دکھانا، سبحان اللہ، یہ ایسی ایک پریکٹیکل چیز ہے، اس پہ اگر ہم غور کریں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا کہ جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے، تو شیطان غیر محرم عورت کو غیر محرم مرد کی نظروں میں بہت اچھا مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ اس کو اپنی محرم عورتیں، اپنے محرم ریلیشنز برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کو اور طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر گناہ میں واقع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو شیطان کے یہ ہیلے ہیں، یہ دھوکے ہیں اس کے، یہ ہے جو وہ ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے ڈالتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ وہی بات جو پہلے میں نے کر دی کہ اس کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ وہ اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا اللہ کے نظام کو بائی پاس کر سکتے ہیں۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس ترقی یافتہ دور میں بھی قرآن مجید میں سورہ رحمان میں یہ چیلنج دیا ہے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ۔ تو یعنی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کے پاس یہ استطاعت ہی نہ ہوتی کہ وہ نبی کی مخالفت کرتے، نبی کے ساتھ دشمنی کرتے اور ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کی ڈالتے، ان کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ دنیا آزمائش کے لیے تو کافر کو اختیار دیا۔ اب شیطان کو اللہ نے اختیار دے دیا کہ یہ بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، انسان کے جسم میں خون کی طرح پینیٹریٹ کر جاتا ہے، تو یہ سب آزمائش کے لیے۔ تو فرمایا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اے نبی آپ ان کو اور جو وہ جھوٹ کرتے ہیں چھوڑ دیجیے۔ وہی معنی کہ آپ ان کو اچھے اسلوب کے ساتھ دعوت اللہ دیں، لیکن آپ اس وجہ سے پریشان نہ ہو جائیں، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، اور تاکہ مائل ہو جائیں، الیہ اس کی طرف، افئدۃ دل، الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے دل جو آخرہ پر ایمان نہیں لاتے، اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس طرف مائل ہو جائیں، یعنی اس جھوٹ کی طرف جو پیچھے بات ہوئی ہے نا، زخرف القول، اس جھوٹ کی طرف مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، وَلِيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ وہ بھی وہی گناہ کریں، ما ہم مقترفون، جو وہ گناہ کرنے والے ہیں، اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ وہ بھی وہی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے۔ تو اصل میں یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک بات کی کہ شیطان کے چنگل میں انسانوں اور جنوں میں سے جو شیاطین ہیں ان کی باتوں پر کون اعتماد کرے گا؟ وہ شخص اعتماد کرے گا لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ اب دیکھیں دنیا میں جو برائیاں عام ہیں، یا وہ لوگ جو برائی پر برائی کرتے ہیں، برائی پلس برائی پلس برائی پلس برائی،
یعنی یہ اتنی کریٹیکل سچویشن ہے کہ انسان نہ درمیان میں کوئی توبہ ہے نہ کوئی نیکی ہے. اب دیکھیں، گناہ ہوا پلس نیکی پلس توبہ پلس گناہ پلس تو اس طرح مخلوط کام جو ہے، اگرچہ یہ بھی کوئی قابل تعریف نہیں ہے لیکن اس کی گنجائش ہے. اس کو کہتے ہیں تکرار، گناہ کا تکرار. تکرار کے اندر کیا ہوتا ہے کہ گناہ کے بعد توبہ بھی ہوتی ہے، لیکن اسرار کے اندر گناہ کے بعد کوئی نیکی نہیں کوئی توبہ نہیں. تو یہ لوگ وہ جو اسرار پر لگے ہوئے ہیں اور مسلسل گناہوں پر لگے ہوئے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے گناہ. آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بعض لوگوں سے پوچھیں کہ آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں، تو وہ کہیں گے جی آج کی بات کرتے ہو، مجھے تو 2 مہینے ہو گئے میں نے ایک ایک نماز بھی نہیں پڑھی. اب یہ بات بتانا، یہ اس کے اوپر توجہ کرنا کتنا اہم ہے کہ ایسے لوگ کیا چاہتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ، جو بھلے لاکھ دعویٰ کرتے پھریں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے اعمال بتلاتے ہیں کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. تو شیطان کے چنگل میں سب سے زیادہ وہ شخص آئے گا کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، جس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری زندگی کے حساب لینے ہیں. الگ الگ سوال ہے، الگ الگ زندگی کو ڈیوائیڈ کر کے جوانی کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو الگ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. ان شبابہ فیما افنا، جوانی کے بارے میں کہ جوانی کہاں ضائع کر کے آیا. ان عمر ہی، عمر کے بارے میں. پھر مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا. پھر اسی طرح اس بات کے بارے میں کہ جو علم تھا تمہارے پاس اس پہ کتنا عمل کیا. یعنی یہ سب چیزیں. تو جس بندے کو یہ اندازہ ہو کہ ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے اور اس دن میں اللہ کے سامنے مجھے پیش کیا جائے گا اور مجھے وہاں پہ اپنی کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا، جزا اور سزا کا دن ہے وہ. اور پھر سب لوگ وہاں، اب چھوٹی سی ہماری چھوٹی سی کوئی سیرمنی ہو، وہاں پہ انعامات دیے جاتے ہیں، تو وہاں شہید کو اعزازات دیے جائیں گے. اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کو پروٹوکول ملے گا. اسی طرح اللہ کے دین کی وجہ سے تکالیف برداشت کرنے والوں کو ثواب سے نوازا جائے گا. حدیث میں آتا نا کہ جب قیامت والے دن اہل عافیہ دیکھیں گے کہ اہل البلا کو، یعنی دنیا میں جنہوں نے مصیبتیں، مشقتیں، پریشانیاں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات سہی، ان کو جب ثواب دیا جائے گا تو وہ یہ خواہش کریں گے لو ان جلودہم کانت قرزت فی الدنیا بالمقاریض، کہ کاش دنیا میں ہماری جلدوں کو، ہماری چمڑوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا. تو جب ان کو ثواب دیا جائے گا تو اس طرح یہ وہ دن آنے والا ہے. اچھا، پھر اسی طرح سزا کا دن بھی ہے. یوم تبلی السرائر، سارے راز فاش ہو جائیں گے. یوم تعرضون لا تخفى علیکم خافیہ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. وہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ فی نفسی ہی انہی تک محدود رکھتے ہوئے ان کا اعمال نامہ ان کو دکھا دے گا کہ تم نے یہ گناہ کیے تھے. لیکن بعض ایسے بدبخت ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال کو اللہ تعالیٰ وہاں پبلش کر دے گا، تو وہاں انبیاء بھی موجود ہوں گے. یعنی یہ تصور انسان کو گناہ سے روکتا ہے کہ وہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے، آدم علیہ السلام، انبیاء، صحابہ، میری فیملی ممبرز، سب لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے اللہ کے سامنے. تو کہیں اس دن مجھے ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شیاطین انسانوں میں سے، یہ جنات میں سے جھوٹ گڑھتے ہیں، نبی پر تان کرو، اللہ کے مقابلے میں شریک کھڑے کرو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی حیثیت کو بڑھانے کے لیے ناجائز طور پر کرامتیں گھڑ لو، جھوٹ گڑو. تو یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا اور اللہ کو جواب دینا. تو پھر فرمایا کہ تاکہ وہ اس کو پسند کریں، یعنی وہی لوگ اس کو پسند کریں گے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور پھر وہ گناہ کریں گے. وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جو گناہ یہ کرتے رہیں. اصل میں ایک لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے اکتاسبہ یکتاسب. اکتاسبہ کا معنی ہوتا ہے کمائی کرنا، اور اچھے کام کرنے کو بھی اکتاسبہ کہہ لیتے ہیں، برے کام کرنے کو بھی اکتاسبہ، یعنی دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے.
لیکن اقترف یقترف یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ خاص ہے برے اعمال کے لیے، یعنی اس میں نیکی کا احتمال نہیں ہوتا۔ اکتساب میں یا اکتسابہ میں اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں، برے، یعنی کوئی کوئی بھی کمائی ہے نا انسان کی، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے، تو وہاں وہ دونوں احتمال ہیں، دونوں معنی ہیں۔ لیکن یہاں پہ اقترف یقترف، اس میں نیکی کا احتمال ہے ہی نہیں، برے اعمال کو اقترف یقترف سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، کہ جس طرح یہ انسانوں اور جنوں کے شیاطین برے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی برے کاموں میں لگے ہیں، یہ بھی وہی برائیاں کرنے والے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، افغیر اللہ ابتغی، تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور تلاش کروں، حکمن، منصف، فیصلہ کرنے والا، تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حکم؟ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ جب میاں بیوی کا اختلاف شدت اختیار کر جائے تو کسی بات پر بھی ان کا اتفاق نہ ہو، تو فحکم من اہلہ وحکم من اہلیہ، تو ایک فیصلہ کرنے والا عورت کی فیملی سے اور ایک فیصلہ کرنے والا مرد، تو حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو، منصف کو۔ تو فرمایا اے نبی، یعنی آپ اس طرح ان کو سمجھائیں اور بتائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے پھر ان کو؟ تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب مفصل نازل کی ہے، یعنی یہ تفصیلی کتاب جو ہے یہ کس نے نازل کی ہے؟ اللہ نے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو منصف بنا لو۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک، والذین، اور وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک، کہ یہ تیرے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، بالحق، حق کے ساتھ۔ فلا تکونن من الممترین، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اب اس آیہ مبارکہ میں سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے کس قدر ڈانٹنے والے انداز میں کہا ان لوگوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر اور نظاموں میں انصاف تلاش کرتے ہیں، اور نظاموں کو دین بناتے ہیں۔ اس میں سارے نظام ہی آ جاتے ہیں، معیشت بھی آ جاتی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اکانومی کا فلسفہ یورپ سے لیتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے وضاحت کے ساتھ ساری بزنس ٹرانزیکشنز کے حوالے سے بتا دیا ہے کہ یہ کریں۔ تو فیصلہ اللہ کی کتاب کرتی ہے، فیصلہ رسول اللہ کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح معاشرت، یعنی کس طرح رہن سہن اختیار کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ تعامل کیسا ہوگا، کتاب اللہ نے بھی بتا دیا، رسول اللہ نے بھی بتا دیا۔ پھر کسی اور معاشرے کو اپنا آئیڈیل بنانا، یہ ہے افغیر اللہ ابتغی حکما۔ پھر سیاست کو دیکھ لیں تو کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے۔ سیاست کا معنی طرز حکمرانی، تو بنی اسرائیل کے انبیاء نے ان کو حکمرانی کے آداب سکھائے۔ تو فرمایا کہ اس امت کا حاکم میں ہوں، یہاں سیاست میرے ہاتھ میں ہے، ہاں میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ تو سیاسی نظام ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ آگے آئیں گے انشاءاللہ باتیں۔ جمہوریت اب یہ مسلمانوں کا نظام نہیں ہے، یہاں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ ایک عالم فاضل، عالم ربانی، اللہ سے ڈرنے والا، قرآن کا عالم، حدیث کا عالم، اس کا ووٹ اور ایک رابر، راہزن، ڈاکو کا ووٹ برابر ہوتا ہے۔ تو یہ نظام کہاں سے آیا؟ یہ سیاسی نظام، اس میں ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ اچھا، اسی طرح پھر عدالتی نظام، اللہ کی کتاب یہ عدل سکھاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ نے فیصلے کیے، انہی فیصلوں کے پیٹرن کے اوپر ہمارے منصفین کو چلنا چاہیے، ہمارے ججز کو چلنا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں چلتے، یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ جی برٹش لا کے اندر یہ چیز ہے، وہاں سے ہے، فلاں سے لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے
شیاطین، یہ بھی بعض لوگ جو انسانوں میں شیاطین بنتے ہیں نا، وہ ایسے ہی شیطان ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر شرع اللہ کو نافذ کرنے کی بجائے باہر کے نظاموں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں اور وہ ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور ان کو مسلمانوں کے اوپر نافذ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے نبی، آپ کہیں افغیر اللہ ابتغی حکمن، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلہ کرنے والا مان لوں؟ میری زندگی کا فیصلہ، میری موت کا فیصلہ، میرے جینے اور مرنے کا فیصلہ، اور میری معیشت، معاشرت، سیاست، عدالت، ہر چیز کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو یہ وہ انداز ہونا چاہیے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، جس طرح تو چاہے گا اسی طرح مجھے استعمال کر، میں استعمال ہوتا چلا جاؤں گا۔ تو اللہ نے تو مفصل کتاب، اس کتاب کے اندر ہر چیز کی بنیاد اللہ نے دے دی ہے، بڑی تفصیلاً کتاب ہے، اور اس کی شرح حدیث اس کے ساتھ ملا لی جائے تو پھر تو یہ پورا ایک کوڈ آف لائف بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جن کو کتاب دی ہے ہم نے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، جو نظام رب کی طرف سے آیا بندوں کے لیے وہ زیادہ کارآمد مفید ہے، یا جو بندوں نے بندوں کے لیے بنایا۔ فلا تکونن من الممترین، تو نبی آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، 114 آیات ہوگی ہماری۔ کوئی کسی کا سوال ہے یا کوئی بات آپ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز کریں۔